बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं इरफान हाशमी और आपको शो में लंदन से खुशामदीद कहता हूं। इस्लामाबाद से मेरे साथ मौजूद हैं इब्राहिम राजा साहब। राजा साहब अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। राजा साहब, 3 खबरों पर तफसील से हम बात करेंगे। पहली खबर, सदर आरिफ अलवी ने एक बड़ी आईनी तलवार बिलाखिर चला दी है। किस पर चली है, इसकी कहानी अपने दो टोक के सुनने वालों के सामने हम रखेंगे और फिर शेख रशीद के अगवा के मुतल्लिक क्या बड़ी खबर आई है ये भी बताएंगे और फिर शहबाज शरीफ की एक घनौनी वारदात आखिरी लम्हात में कैसे नाकाम बनाई गई, इस पर भी तफसील से हम बात करेंगे। राय साहब, काफ़ी दिनों से आपने आरिफ अलवी साहब के हवाले से, बल्कि 1 साल से हम ये खबरें डिस्कस कर रहे हैं कि ये मीडिएशन का काम हमेशा से करते रहे हैं और इनके राब्ते भी हैं पाकिस्तान के ताकतवर हलकों से। गो कि उन्होंने कुछ हफ्ते पहले के इंटरव्यू में कहा कि बहुत देर हो गई है, कोई उनसे राब्ते में नहीं है। जनरल बाजवा की इस्टेब्लिशमेंट और इमरान खान के दरमियान अफाम तफहीम और इनको दोबारा से पेज जोड़ने की और फिर माहौल बनाने की और फिर इस इम्पोर्टेड हुकूमत के हवाले से भी माहौल को साजगार बनाने के लिए आरिफ अलवी साहब ने अपना किरदार अदा किया। और जब भी इमरान खान के गिर्द घेरा तंग होने लगता है तो आरिफ अलवी जहाज़ पकड़ते हैं, लाहौर में लैंड करते हैं और फिर खान साहब से मुलाकातें करते हैं। और अब जो आईनी किरदार था उनका, यकीनन ये एक बड़ा सवाल है और उनको अदा करना चाहिए था, लेकिन उन्होंने अब ये ख़त बिलाखिर लिख दिया है। आईनी किरदार ये था और अगर आप पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लोगों से पूछें तो वो ये कहते हैं कि आरिफ अलवी साहब को चाहिए था कि वो इत्तेमाद के वोट का उसी वक्त कहते जब पंजाब की सिचुएशन थी, लिहाजा उन्होंने ऐसा नहीं किया, ये अलग बात है। लेकिन अब ये ख़त लिख दिया गया है और ख़त लिख कर आईनी जिम्मेदारियों को यकीनी बनाने का एक, अगर ये कहा जाए कि ये ख़त याददाश्त है तो गलत नहीं होगा। आरिफ अलवी साहब क्या कहते हैं अपने इस ख़त के अंदर? वो ये कहते हैं, और ये बनाम चीफ इलेक्शन कमिश्नर सिकंदर सुल्तान साहब को है ये ख़त, कि इलेक्शन एक्ट 2017 के मुताबिक असम्बलियों के इंतखाबात की तारीख का ऐलान करें। इलेक्शन कमीशन पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा असम्बलियों के इंतखाबी शेड्यूल जारी करे। इलेक्शन कमीशन इंतखाबात का ऐलान करे ताकि क्या सराइयों पर मबनी प्रोपेगेंडे को ख़त्म किया जा सके। फिर सदर ममलिकत आरिफ अलवी ये भी कहते हैं कि जो उन्होंने केपी का और पंजाब असम्बलियों का हवाला दिया कि आइन का आर्टिकल 224 असम्बलियां तहलील होने के 90 दिन में इलेक्शन कराने पर जोर देता है। आइन के मुताबिक इंतखाबात का इनेकाद ECP का बुनियादी और लाजमी फ़र्ज है। और अगर सदर ममलिकत ये भी कहते हैं कि चीफ इलेक्शन कमिश्नर और मेंबरान को आइन के तहत हलफ के मुताबिक बुनियादी जिम्मेदारी की याद दहानी करवाना आपको बहुत ही ज़रूरी था, जिसलिए ख़त लिखा गया। और उन्होंने ये भी कहा कि आइन का आर्टिकल 218(3) ECP को इंतखाबात को यकीनी बनाने का फ़र्ज़ जो है उसकी याद दहानी भी कराता है। इलेक्शन कमीशन फ़राइज़ की अदायगी में नाकाम रहा तो आइन की खिलाफ वर्जी का जिम्मेदार और जवाबदेह ठहराया जाएगा। अच्छा, अब इसमें जो सबसे इंटरेस्टिंग बात थी वो ये कहते हैं कि सदर ममलिकत होने की हैसियत से आइन के तहफ़्फ़ुज़ और दिफा का हल्फ लिया है। आइन और इलेक्शन एक्ट 2017 की खिलाफ वर्जी के संगीन नताइज से बचने के लिए इंतखाबी शेड्यूल का ऐलान किया जाए। सदर ममलिकत के ख़त में आइन की तमहीद करारदाद मकासद का भी एक हवाला दिया गया है। उन्होंने कहा कि रियासत अपनी ताकत और इख्तियार को आवाम के मुंतखब नुमाइंदों के जरिए इस्तेमाल करेगी। करारदाद मकासद कौम के आबाओ अजदाद के अज़्म की अक्कास है। आइन में जमहूरी असूलों और इक़दार की पाबंदी और पैरवी के बारे में कोई अबहाम मौजूद नहीं है। दुनिया की पुरानी जमहूरियतों का हवाला दिया गया राय साहब कि जमहूरियतों ने, अमेरिका और फिर इसके साथ साथ बरतानिया की एग्जाम्पल दी गई कि इंतखाबात कभी भी ताख़ीर का शिकार नहीं हुए, कोई अबहाम नहीं था। अमेरिका ने 1812 में बरतानिया के साथ जंग के बावजूद इंतखाबात करवाए। अमेरिकी सदर अब्राहम लिंकन ने 1864 में खाना जंगी के दौरान भी इंतखाबात जो हैं वो करवाए, मुअत्तल नहीं किए। इलेक्शन कमीशन ने कौमी असम्बली के मुख्तलिफ हलकों में ज़िमनी इलेक्शन का ऐलान करके आइनी कदम उठाया। इंतखाबात मुलतवी या उनमें ताख़ीर करने का जवाज़ फराहम करने वाले हालात जो मुल्क में नहीं है। हालिया आलमी तारीख साबित करती है कि इंतखाबात के इल्तवा से जमहूरियत को तवील मुद्दती नुकसान पहुंचाया जाएगा। राय साहब, पाकिस्तान के अंदर
ہم نے جمہوریت جو ہے وہ مغربی معاشروں کو دیکھ کر اس سسٹم کو اڈاپٹ کیا ہے. ہم ان سسٹمز کو اڈاپٹ تو کر لیتے ہیں لیکن جو اس کے ساتھ ساتھ ذمہ داریاں ہیں ہم اسے اڈاپٹ نہیں کرتے. پاکستان میں الیکشن کی تاریخ جس الیکشن کمیشن نے دینی ہے وہ اس وقت مکمل طور پر ایک سیاسی پارٹی بن چکا ہے. صرف اس سیاسی پارٹی کا نشان الاٹ ہونا باقی ہے. البتہ انہوں نے کوئی کسر چھوڑی نہیں رائے صاحب. تاریخ کیوں نہیں دی جا رہی رائے صاحب؟ کیا اس خط کو بنیاد بنا کر چیف الیکشن کمشنر کے خلاف کوئی ریفرنس اور ان کے ممبران کے خلاف ایک ریفرنس سپریم کورٹ میں بھیجا جا سکتا ہے؟ یہ بھی ایک انتہائی اہم نکتہ ہے. میں چاہوں گا کہ اس پہ آپ اپنا کمنٹ دیں. اور پھر لاہور میں اسی خط کو بنیاد بنا کر ایک درخواست دائر کر دی گئی ہے کہ الیکشن کمشنر تاریخ نہیں دے رہا اور صدر پاکستان جو کمانڈر ان چیف ہیں فوج کے، جو آئین کے محافظ ہیں، کسٹوڈین ہے، اب یہ خط ان کی طرف سے لکھا گیا اور اگر کوئی شخص آئین کو پامال کرے گا تو اسی آئین کے ذریعے اس کے گرد گھیرا تنگ کیا جائے گا. رائے صاحب، آپ کو لگتا ہے کہ اس خط میں اتنی جان ہے اور پاکستان کی عدالتیں جو سوئے ہوئے محل کا ایک منظر پیش کرتی ہیں؟ میں ہمیشہ یہ لفظ استعمال کرتا ہوں. آپ کے پاس بھی سپریم کورٹ آف پاکستان ہے، وہاں سے بھی کوئی خیر کی خبر نہیں آتی. کیا عدالتیں فیصلہ دیں گی اور یہ خط اتنا آپ کو لگتا ہے کہ لیتھل ثابت ہوگا حکومت وقت کے لیے اور الیکشن کمیشن کے لیے؟ ہاشمی صاحب، دو بریکنگ سٹوریز بھی لے لیں. یہ دو سٹوریز بھی شیئر کرنا اپنے ویورز کے ساتھ بڑا ضروری ہے. ایک تو ہاشمی صاحب، پاکستان میں جس طرح سے آپ کے فارن ریزروز گرے ہیں، یعنی 16 ارب ڈالر پر جس طرح سے عمران خان صاحب کی حکومت جب ختم ہوئی تھی تو 16 ارب ڈالر پر آپ کے زر مبادلہ کے ذخائر تھے، جو پھر کم ہو کر 9 ماہ میں 3 ارب ڈالر تک آ گئے. اس کے بعد آپ کی ایلسیز چونکہ نہیں کھل رہی تھیں، عمران خان صاحب کے دور میں 178 روپے کا ڈالر جو کہ اب 278 روپے سے اوپر چلا گیا. ایلسیز نہ کھلنے کی وجہ سے جو کرٹیکل نوعیت کے آپریشن تھے وہ مکمل طور پر بند ہو گئے تھے. اور اب ہاشمی صاحب، آج کے دن میں ایک ایسی خبر آئی ہے جس پر پورا پاکستان اس وقت آپ کہہ لیں کہ سکتے کے عالم میں. یہ خبر ہم نے جس وقت بریک کی تو اس کے اوپر ہمارے آپ یہ کہہ لیں کہ کچھ ایسے سرکاری عہدیدار، ان کی جانب سے بڑا دباؤ بھی آیا. جس چینل کے لیے میں کام کرتا ہوں وہاں میں نے یہ خبر بھی بریک کی، اور وہ خبر یہ ہاشمی صاحب کہ ادویات کی قیمتوں میں 368% اضافہ کیا جا رہا ہے. 368%. 368% کا مطلب یہ ہے کہ اگر کوئی دوا آپ کو پہلے 100 روپے کی ملتی تھی تو اب وہ 368 روپے کی ملے گی. اگر کوئی دوا آپ کو 1000 روپے کی ملتی تھی تو وہ اب 3800 روپے کی ملے گی. اگر آپ کو کوئی دوا 10,000 روپے کی ملتی تھی تو وہ دوا اب آپ کو 38,000 روپے میں ملے گی. ہاشمی صاحب، 38,000 روپے میں وہ دوا آپ کو ملے گی، اور کئی انجیکشنز ایسے ہیں جن کی قیمتوں میں 400% اضافہ کیا جا رہا ہے. پاکستان کے اندر کئی بچے جو کہ پیدائشی طور پر جن کے معذور ہونے کا خدشہ ہوتا ہے، جن کے لنگز کا خدشہ ہوتا ہے کہ وہ ان کے لنگز جو ہیں وہ ایکسپینڈ نہیں کریں گے، ان کو جو انجیکشن لگتا تھا اس کی اراؤنڈ قیمت جو مختلف جگہوں پہ فلکچویٹ کرتی تھی وہ 1 لاکھ روپے کے قریب تھی. اب وہ انجیکشن 4,80,000 روپے کا ہو جائے گا. 4,80,000 روپے کا. کیا کوئی اپنے بچوں کو بچا سکے گا ہاشمی صاحب؟ یہ کس قدر ظالم حکومت ہے کہ 368% عام ادویات کی قیمتوں میں اضافہ، اور جو جان بچانے والے انجیکشن ہیں ان کی قیمت میں 468% تک اضافہ کیا جا رہا ہے. تو اب آپ بتائیں کہ جو رجیم چینج آپریشن ہوا تھا اس کے کس قسم کے ثمرات جو ہیں وہ سامنے آئے ہیں. دوسری بریکنگ نیوز یہ ہاشمی صاحب کہ ہم نے کچھ آئینی ماہرین سے بات کی ہے، اور ان کا کہنا یہ ہے کہ صدر کے پاس یہ آئینی اختیار ہے کہ اگر الیکشن کمیشن صوبائی اسمبلیوں کے الیکشن کی تاریخ کا اعلان نہ کرے تو صدر کے پاس یہ آئینی اختیار موجود ہے کہ صدر خود الیکشن کی تاریخ دے سکتے ہیں، الیکشن کی تاریخ کا اعلان کر سکتے ہیں. یہ الیکشن ایکٹ کے تحت
صدر عارف الوی کے پاس یہ اختیار ہے. 3-4 جو چوٹی کے قانونی ماہرین ہیں ان سے میری بات ہوئی ہے. ان کا کہنا ہے کہ اگر یہ جو 90 دن کا جس طرح سے ایک ٹائم فریم ہوتا ہے، صوبائی اسمبلیاں تحلیل اگر ہو جائیں اپنے 5 سال کے ٹینیور پورا کرنے سے پہلے، تو پھر زیادہ سے زیادہ الیکشن کو 90 دن کے اندر کرانا ہوتا ہے. اگر ان کا ٹینیور 5 سال پورا ہو تو پھر 60 دن کے اندر الیکشن کرانا ہوتا ہے. تو اگر یہ 90 دن کے اندر الیکشن نہیں کرواتے تو پھر صدر کے پاس یہ آئینی اختیار ہے کہ وہ از خود صوبائی اسمبلیوں کے الیکشن کی تاریخ دے دیں. اب ہاشمی صاحب، اس میں جو آپ نے کہا کہ سپریم کورٹ اسلام آباد میں میرے پاس ہے، ایک تو ذرا آپ آہستہ بولا کریں کیونکہ یہ چیف جسٹس صاحب سپریم کورٹ کے جج صاحبان بڑی گہری نیند میں ہوتے ہیں، تو آپ یہ جو بولتے ہیں سپریم کورٹ کے متعلق کہیں ان کی نیند ہی خراب نہ ہو جائے، کہیں ایسا نہ ہو کہ کوئی ان کو جگانے کی کوشش کرے تو یہ کہیں کہ ہماری نیند جو ہے وہ خراب ہو گئی ہے. ہاشمی صاحب، جس قسم کی اندھیر نگری پچھلے 9 ماہ میں ہوئی ہے، اس قسم کی اندھیر نگری کی پاکستان کی تاریخ میں مثال نہیں ملتی. اور اس طرح کی خاموشی، جس طرح کی خاموشی چیف جسٹس صاحب نے اختیار کی ہے، اس طرح کی خاموشی بھی کسی چیف جسٹس نے کبھی اختیار نہیں کی. آپ اندازہ کر لیں کہ لاہور ہائی کورٹ نے یہ کہا بار بار پیش کریں جی فواد چودھری کو، آئی جی کو حکم دیا، آئی جی نے فواد چودھری کو پیش نہیں کیا، دھکیل دیا اسلام آباد. اس کے بعد شیخ رشید کا کیس دیکھ لیں، عدالتیں حکم دے رہی ہیں کہ راہداری ریمانڈ کے اوپر آپ نہیں بھیج سکتے شیخ رشید کو. اس کے باوجود آج کے دن میں عدالت کا شیخ رشید کے متعلق کس نوعیت کا فیصلہ آ گیا، اور ایک ایس ایچ او لیول کا بندہ عدالتوں کے احکامات کو روند رہا ہے اور اس کو پوچھنے والا کوئی نہیں ہے. اب جو آپ نے کہا کہ کیا صدر عارف الوی، ان کا یہ جو خط ہے کیا اس کی صرف علامتی حیثیت ہے؟ نہیں، ایسا نہیں ہے. اس کی علامتی حیثیت نہیں ہے، اس کی ایک بہت بڑی قانونی حیثیت ہے. اور صدر عارف الوی الیکشن کی تاریخ کا اعلان کر سکتے ہیں، لیکن سوال یہ ہے کہ اگر صدر عارف الوی الیکشن کی تاریخ کا اعلان کریں گے تو کیا یہ امپورٹڈ حکومت اس تاریخ پر الیکشن کروا دے گی؟ اس کا جواب نفی میں ہے. اب ہونا تو یہ چاہیے کہ صدر اگر یہ تاریخ کا اعلان کر دیں اور یہ امپورٹڈ حکومت اس تاریخ پر الیکشن نہ کروائے تو پھر عدالتیں از خود اس کے اوپر نوٹس نہ لیں، یا کم سے کم جو پی ٹی آئی کی پٹیشنز ہیں ان کو ہی ٹیک اپ کر لیں، ان کے اوپر ہی کوئی فیصلہ سنا دے، بجائے اس کے کہ 1 سال 1.5 سال انتظار کیا جائے اور 1.5 سال کے انتظار کے بعد پھر یہ کہا جائے کہ ہم فیصلہ سنا رہے ہیں. جیسے صدارتی ریفرنس پر سپریم کورٹ نے اتنی تاخیر سے فیصلہ سنایا تھا جو کہ سائفر کے معاملے پر بنا تھا، اتنی تاخیر سے فیصلہ سنایا تھا وہ صدارتی ریفرنس جس میں جو پارٹی سے وفاداریاں تبدیل کرنے والے ارکان ہیں وہ صدر عارف الوی نے عمران خان صاحب کی مشاورت سے بھیجا تھا کہ اس کی وجہ سے آج اس ملک میں جو تباہی ہوئی ہے وہ اس فیصلے میں تاخیر کی وجہ سے ہوئی. اب ہاشمی صاحب، ایک اور جو واردات کی گئی ہے اسلام آباد میں پرائم منسٹر ہاؤس میں، آپ یہ دیکھ لیں کہ چونکہ اب اس امپورٹڈ حکومت کو پتہ ہے کہ ہم سسیلین مافیا کی طرح عدالتوں کو یرغمال بنا چکے ہیں، تو اس لیے مکمل طور پر یہ بے لگام ہو چکے ہیں. اور اب انہوں نے یہ واردات پلان کی ہے کہ ہم یہ کہیں گے کہ پہلے مرحلے میں ہم مردم شماری کرائیں گے نہیں، اس مردم شماری کے عمل کو ہم طویل تاخیر کا شکار کریں گے. جب یہ ایک طویل عمل مکمل ہوگا اس کے بعد ہم کہیں گے کہ اس مردم شماری کی بنیاد پر اب ہم نے حلقہ بندیاں کرنی ہیں، اور ان حلقہ بندیوں کے عمل کو بھی طویل تاخیر کا شکار کیا جائے گا. اور اس طرح اب یہ پلان بنا کے بیٹھے ہوئے ہیں کہ نہ صرف پنجاب اسمبلی اور کے پی اسمبلی کا الیکشن ہم اس میں غیر معینہ مدت کے لیے تاخیر کریں گے، بلکہ قومی اسمبلی کا جو الیکشن ہے اس میں بھی غیر معینہ مدت تک ہم تاخیر کر دیں گے مردم شماری کو اور نئے حلقہ بندیوں کو بہانہ بنا کر. اب اس میں آپ دیکھیں کہ یہ جو جناب باجوہ کے سمدی تھے صابر مٹھو، ان کے جو بڑے قریبی عزیز ہیں ملک احمد خان جو کہ جناب باجوہ کے فرنٹ مین ہیں، اور جناب باجوہ کے فرنٹ مین کے طور پر شہباز شریف کو یہ پیغام پہنچا رہے تھے کہ جناب باجوہ کو اپریل 2023 تک ایکسٹینشن دیں، تو 76ویں لانگ کورس کے تمام جنرلز اپریل 2023 تک ریٹائر ہو جائیں گے، جن میں جناب فیض حمید بھی شامل تھے کیونکہ ان کی جو ریٹائرمنٹ تھی وہ بھی اپریل 2023 میں ڈیو تھی. تو یہی میسج دے رہے تھے ملک احمد خان صابر مٹھو
کے کہنے پر شہباز شریف کو کہ 6 مہینے کی ایکسٹینشن دیں, جنرل فیض حمید بھی ریٹائر ہو جائیں گے, اور ایسے جنرلز جن سے پوٹینشلی کوئی شہباز شریف کو یہ خدشہ ہو سکتا تھا کہ ان کے خلاف کوئی قدم نہ اٹھا لیا جائے, تو یہ تمام جنرل باجوہ کے ٹینیور میں ہی ریٹائر ہو جائیں گے. اب وہی ملک احمد خان یہ کہہ رہے ہیں ڈٹائی کے ساتھ کیمروں کے سامنے, وہ یہ کہہ رہے ہیں, جیو نیوز کا ایک میں پروگرام دیکھ رہا تھا, کہ الیکشن کرانے کا اختیار الیکشن کمیشن کے پاس نہیں ہے, الیکشن کی تاریخ دینے کا اختیار عدالتوں کے پاس نہیں ہے, الیکشن کرانے کا اختیار سیاسی جماعتوں کے پاس ہے, یعنی الیکشن کرانے کا اختیار ہمارے پاس ہے اور ہم الیکشن نہیں کرا رہے, ہم الیکشن میں نہیں جا رہے, ہم الیکشن میں اس وقت جائیں گے جب ہم سمجھیں گے کہ حالات سازگار ہوں گے, یعنی حالات ہمارے لیے سازگار ہوں گے. جب عمران خان صاحب کو ان کے کہنے کا مطلب یہ تھا کہ نااہل کر دیا جائے گا, یا عمران خان صاحب کو گرفتار کر لیا جائے گا, یا تحریک انصاف کو کسی خاص عذر پر, نام نہاد عذر پر کوئی قلعدم کرانے کی کوئی کارروائی کی جائے گی, اس وقت ہم الیکشن میں جائیں گے. تو ہاشمی صاحب, کیا پاکستان کے اندر کوئی عدالتی نظام موجود ہے؟ یعنی عملی طور پر آپ دیکھیں کہ ٹی وی کیمروں کے سامنے کہہ رہے ہیں کہ الیکشن کی تاریخ ہم دیں گے, کوئی الیکشن کمیشن نہیں دے سکتا. اس کا مطلب ہے کہ وہ یہ سمجھتے ہیں کہ چیف جسٹس بھی ہمارے ہیں, الیکشن کمیشن بھی ہمارا ہے, سپریم کورٹ کے جج صاحبان بھی ہمارے ہیں, اسٹیبلشمنٹ بھی ہماری ہے, اور ہم جو چاہیں کریں, جس طرح کی آئین شکنی کریں, ہمیں اس وقت کوئی پوچھنے والا نہیں ہے. اور یہ سب کچھ ہاشمی صاحب اگر یہ کر بھی رہے ہوتے, یعنی اگر یہ سب کچھ کر رہے ہوتے لیکن دوسری جانب عوام کو ڈیلیور کر رہے ہوتے, پچھلے 9 ماہ میں اکانومی کو اور گروتھ ریٹ کو 5.97% سے یہ کچھ 7.97% پر لے آتے, تو پھر تو کہا جاتا کہ چلے ان کی آئین شکنیاں اپنی جگہ, عوام کو تو ریلیف مل رہا ہے. عوام کو تو انہوں نے جیتے جی مار دیا ہے. ہم نے تو ہاشمی صاحب اس کے اوپر واکس پاپس کروائے, لوگوں کی رائے لی, لوگوں کو روتے ہوئے دیکھا ہمارے رپورٹرز نے. یہ جو خبر آئی ہے ادویات کی, لوگوں کو ہم نے روتے ہوئے دیکھا. تو یہ حالات ہے ہاشمی صاحب. اور پیٹرول کا آج کے دن میں اتنا بڑا کرائسس ہے کہ پورے پاکستان میں پیٹرول نہیں مل رہا. پیٹرول پمپس جو ہے وہ بند ہو گئے ہیں, اس وجہ سے کہ ان کو یہ خدشہ ہے کہ آگے پیٹرول کی پرائسز اس میں بہت زیادہ اضافہ ہونے والا ہے, ذخیرہ اندوزی ہو رہی ہے, اور اس کے اندر مال کون بنا رہا ہے؟ حکومتی لوگ ہی مال بنا رہے ہیں. ورنہ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ اتنے بڑے پیمانے پر ذخیرہ اندوزی ہو جائے 35 روپے فی لیٹر پیٹرول کی قیمت میں اضافہ کرنے کے باوجود. تو ہاشمی صاحب, اب اس پوری صورتحال میں اسٹیبلشمنٹ کو یہ سوچنا چاہیے, سپریم کورٹ کو یہ سوچنا چاہیے, الیکشن کمیشن کو یہ سوچنا چاہیے. الیکشن کمیشن سے تو چلے کوئی امید ہی نہیں ہے, کوئی توقع ہی نہیں ہے. وہ تو چیف الیکشن کمشنر سکندر سلطان راجہ نے, وہ جو کچھ لوگوں نے ایک بھرم بنایا ہوا تھا کہ یہ بڑے کوئی اپ رائٹ آفیسر ہیں, انہوں نے تو اپنی ساکھ مکمل طور پر تباہ کر دی ہے. اب تو وہ یہ سمجھ لیں کہ کھل کر سامنے آ گئے ہیں کہ ہاں میں عمران خان کا مخالف ہوں, ہاں میں پی ڈی ایم کا ایک کٹ پتلی ہوں. تو اب یہ جو باقی ادارے ہیں, اور باقی اداروں کی اسٹیبلشمنٹ, ہر ادارے کی ایک اسٹیبلشمنٹ ہوتی ہے, ان کو یہ سوچنا چاہیے کہ کوئی ایک جواز ہے ان کو مسلط رکھنے کا, کوئی ایک جواز بتائیں. کیا آپ کو 80% عوام کی مشکلات نظر نہیں آتی؟ کیا آپ کو نظر نہیں آتا فائنینشیل ٹائمز کیا کہہ رہا ہے؟ وہ یہ کہہ رہا ہے کہ پاکستان سری لنکا بن چکا ہے, اور سری لنکا کی طرح یہاں پہ کسی بھی وقت ہنگامے پھوٹ جائیں گے. تو کیا آپ کو یہ انٹرنیشنل مانیٹری انسٹیٹیوشنز کی رپورٹس نظر نہیں آتی؟ ہاشمی صاحب, اس پوری صورتحال میں کوئی ایک جواز کسی بھی ادارے کے پاس ہے کہ ان کی سہولت کاری کی جائے. ہونا تو یہ چاہیے کہ جو جعلی مینڈیٹ والی حکومت ہے, اس کو فوراً فارغ کر کے نئے الیکشن کی تاریخ کا اعلان کیا جاتا. یہاں پہ یہ حالت ہے کہ جس تاریخ پر الیکشن ہونا ہے اس تاریخ پر بھی الیکشن نہیں کروایا جا رہا, اور ملک کو, اور جو پاکستان کے عوام ہیں 22 کروڑ عوام, ان کو ایک ایسی صورتحال میں دھکیلا جا رہا ہے جس صورتحال میں پاکستانیوں نے, یا پاکستان کے جو عوام ہیں, انہوں نے اس قسم کی غیر یقینی صورتحال اور تکلیف دہ صورتحال اس سے پہلے کبھی نہیں دیکھی. تو ہاشمی صاحب, اب اگر اس امپورٹڈ ٹولے کی سہولت کاری جاری رکھی گئی, تو اب پھر آپ دیکھیں گے کہ یہ جو تمام سوالات ہیں, ان کا رخ اس امپورٹڈ ٹولے سے اسٹیبلشمنٹ کی جانب, سپریم کورٹ کی جانب, الیکشن کمیشن کی جانب اور تمام اداروں کی جانب ہو جائے گا. اس ٹولے نے تو اپنا سیاسی فائدہ اٹھانا ہے, لیکن اس میں اداروں کی ساکھ کو ناقابل تلافی نقصان پہنچ جائے گا. راج صاحب, جو
عمران خان کے ساتھ ڈٹ کے کھڑا ہے نا، اس کے خلاف ریاست بھی ڈٹ کے کھڑی ہے، کچھ طاقتیں بھی ڈٹ کے کھڑی ہیں، امپورٹڈ حکومت بھی ڈٹ کے کھڑی ہے، اور ڈٹ کر ان تمام ساتھیوں کو زیر اعتاب لانے کے ہم روزانہ کے واقعات جو ہیں وہ پاکستان میں دیکھ رہے ہیں۔ شیخ رشید صاحب کو پہلے آپ کو یاد ہوگا کہ اس سے پہلے بھی یہ ہو چکا ہے فواد چودھری صاحب کے ساتھ بھی، کہ جوڈیشل ریمانڈ پر اور پھر جسمانی ریمانڈ دیا گیا۔ اب یہ جوڈیشل ریمانڈ پر اور پھر ان کو جیل سے نکال کر راہداری ریمانڈ دیا گیا ہے۔ درخواست کی گئی تھی مری پولیس کی طرف سے، استفسار کیا گیا کہ جناب کسی پولیس والے کی وردی پھاڑی ہے، مقدمہ درج ہے اور ان کو ہم نے تھانے لے کر جانا ہے۔ اچھا رائے صاحب، یہ جو راہداری ریمانڈ دیا گیا ہے اس پر بھی بات کریں گے، لیکن آج ہوا کیا ہے عدالت کے اندر؟ اسلام آباد کچہری کے اندر شیخ رشید صاحب کو ہتھکڑیوں میں لگا کر پیش کیا گیا ہے، اور دوران سماعت عدالت نے یہ استفسار کیا پولیس سے کہ پہلے کیا راہداری ریمانڈ کی استدعا کی گئی۔ اس پر تفتیشی افسر نے کہا کہ پہلی بار کر رہے ہیں، اس سے پہلے نہیں کی گئی۔ شیخ رشید کے وکیل علی بخاری نے کہا کہ جوڈیشل مجسٹریٹ نے حال ہی میں شیخ رشید کے راہداری ریمانڈ کی استدعا مسترد کی تھی۔ شیخ رشید جیل میں ہے، کہیں باہر نہیں جا سکتے۔ شیخ رشید کی راہداری ریمانڈ کی درخواست کی مخالفت کی، جس کے بعد پروسیکیوٹر نے راہداری ریمانڈ سے متعلق دلائل دیے، اور پروسیکیوٹر نے کہا کہ شیخ رشید جوڈیشل ریمانڈ پر ہیں، ان کو مری کی عدالت میں پیش کرنا ہے، بہت مشکل سے گرفتار کیا ہے، اور اگر ان کی یہ راہداری ریمانڈ دینا لازمی ہے۔ پھر شیخ رشید کا ایک دن کا جو راہداری ریمانڈ ہے وہ دے دیا گیا۔ اچھا، اس میں نا جو ہم بات تھی شیخ صاحب کی نا جو غیر رسمی گفتگو باہر ہوتی ہے وہ بڑی امپورٹنٹ ہے۔ وہ رپورٹ تو نہیں کی پاکستان کے میڈیا نے، اور اس کو ڈاؤن پلے کیا گیا ہے۔ وہ یہ کہتے ہیں کہ 3 شخصیات ان کو ملنے آئی رائے صاحب، اور بار بار آ رہی ہیں۔ جب وہ آتے ہیں تو جو عملہ ہے وہ الرٹ ہو جاتا ہے، اور وہ یہ کہہ رہی ہیں کہ عمران خان کا ساتھ چھوڑ دو، عمران خان سے دور جو ہے ہو جاؤ، اور ایک نئی پارٹی شاید بن جائے گی۔ اس قسم کی باتیں شیخ رشید صاحب نے یہ دعویٰ کیا۔ پھر وہ یہ بھی کہتے ہیں کہ جب ان سے شخصیات ملنے آتی ہیں تو ان کے ہاتھ اور پاؤں رسیوں سے باندھ دیے جاتے ہیں کرسی کے ساتھ، اور آنکھوں پر پٹی ہوتی ہے، لیکن وہ بار بار عمران خان اور مائنس عمران خان کی بات کر رہے ہیں، اور عمران خان کا ساتھ چھوڑ دینے کی بات کر رہے ہیں۔ راج صاحب، آپ کو لگتا ہے کہ اس قسم کا دباؤ جو ہے وہ شیخ رشید کے اوپر ہے جس طرح سے وہ کہہ رہے ہیں؟ چونکہ اس سے پہلے بھی ہم نے نون لیگ کے دور میں دیکھا، اور فواد چودھری صاحب نے تو خود کہا کہ جتنے دن انہوں نے مجھے رکھا، میرے سے ایک دن بھی کیس کے متعلق کوئی تفتیش نہیں کی گئی، اور ہمیشہ عمران خان، شہباز گل نے بھی کہا کہ میرے سے ایک دن بھی کیس کے بارے میں کچھ بات نہیں ہوئی، صرف عمران خان۔ تو کیا یہ صرف عمران خان کے لیے سب کچھ کیا جا رہا ہے کہ ساتھیوں کو آپ زیر اعتاب لے کر آئیں گے تو آبویسلی زور توڑا جا سکتا ہے؟ کیونکہ ایسا لگ رہا ہے رائے صاحب کہ کچھ کریکٹرز پاکستان کی سیاست میں ہمیشہ سے ایسے ہوتے ہیں جو وقت آنے پر ایکٹیو ہو جاتے ہیں۔ ہمیشہ ایم کیو ایم بہت زیادہ کوشش کر رہی ہے کہ وہ ضمنی انتخاب میں حصہ لے، اور حصہ لینے کے بعد جیتے، تاکہ پولیٹیکل کیپٹل حاصل کر سکے پاکستان کی عوام کی عدالت میں جانے کا، اور کہے کہ جناب دیکھا، ہمارا جو مینڈیٹ تھا ہم نے واپس چھین لیا ان تمام طاقتوں سے جنہوں نے اسے چوری کیا تھا۔ اور شیخ رشید کو بھی اس لیے توڑنے کی کوشش کی جا رہی ہے کہ وہ ان تمام لوگوں کے ساتھ مل کر کوئی نئی پولیٹیکل فورس بن جائیں عمران خان کے خلاف، اور تمام الیکٹیبلز کو ملا کر شاید کوئی ایک نئی جماعت جو بنا دی جائے۔ آپ کو رائے صاحب لگتا ہے کہ ایسا ہی ہے، یا یہ کسی کی انا کو تسکین پہنچانے کے لیے شیخ رشید سے ملاقاتیں ہوتی ہیں؟ اور پھر شیخ رشید نے ایک اور بھی بات کی ہے رائے صاحب، وہ یہ کہتے ہیں کہ مجھے جیل سے باہر بھی لے جایا گیا، لیکن اس کی تفصیلات نہیں دی کہ کہاں لے کر گئے۔ رائے صاحب، حافظ صاحب 75 سال عمر ہے شیخ رشید کی، ان کا بائی پاس ہو چکا ہے، 2 مرتبہ یہ کووڈ کا شکار ہوئے، اور 75 سال کی عمر میں جو 2 ویڈیوز ان کی وائرل ہوئی ہیں جس میں یہ دیکھا جا سکتا ہے کہ ان کو دھکے دے کر جان بوجھ کر زمین پر گرایا گیا، اور جان بوجھ کر تاثر یہ دیا گیا کہ رش کی وجہ سے یہ زمین پر گر گئے، لیکن اگر آپ وہ پورا ویڈیو کلپ دیکھیں تو صاف نظر آ رہا ہے کہ ان کو دھکے دے کر زمین پر گرایا گیا، اور اس کے بعد ان کو
लातें वगैरह भी मारी गई हैं 75 साल के एक बुजुर्ग को। और केस क्या है? केस ये है कि इन्होंने तौहीन आसिफ अली जरदारी की है कि आसिफ अली जरदारी के मुतल्लिक इमरान खान साहब का जो स्टेटमेंट था उस स्टेटमेंट को इन्होंने दोहराया है। तौहीन आसिफ अली जरदारी के ऊपर अगर ये केस बनता है तो फिर तो शहबाज शरीफ को गिरफ्तार होना चाहिए, उनके ऊपर तो इक़दाम कत्ल लगना चाहिए, क्योंकि शहबाज शरीफ ने तो ये कहा था कि मैं आसिफ अली जरदारी का पेट फाड़ कर करप्शन का पैसा निकालूंगा। लेकिन शहबाज शरीफ इसलिए गिरफ्तार नहीं हुए और आसिफ अली जरदारी शहबाज शरीफ के खिलाफ कार्रवाई की जुर्रत इस वजह से नहीं कर सके कि ये दोनों अपनी अपनी जगह पर अदालतों के मुताबिक माफियाज हैं, अदालतों के फैसलों के मुताबिक। सबसे पहले तो हमें अदालतों ने बताया था, उसके बाद हमें एस्टैब्लिशमेंट ने बताया कि ये दोनों करप्ट माफियाज हैं। तो ये एक माफिया दूसरे माफिया के खिलाफ तो कोई एक्शन नहीं कर सकता था। शेख रशीद चूंकि मिडिल क्लास के नुमाइंदे हैं, कोई बड़ी बाअसर शख्सियत नहीं है। जिस तरह से इन्होंने दौलत के अंबार लगाए, जिस तरह से अदालती निज़ाम के अंदर इन्वेस्टमेंट की, जिस तरीके से अदालती निज़ाम से ये रिलीफ लेते रहे, तो शेख रशीद बेचारे का तो इस तरह का कोई असर रसूख नहीं है। तो इस वजह से ये अब एक भोंडे केस में शेख रशीद को एक जगह से दूसरी जगह पर सौबतें दे रहे हैं। अब जो उनका मरी जाने के लिए इनका राहदारी रिमांड दिया गया, आप देख लें कि इससे पहले अदालत का यह फैसला आ चुका था कि अगर कोई बयान दिया भी है शेख रशीद ने तो वो तो इस्लामाबाद की हदूद में दिया है, तो फिर मरी में जाकर मुकदमा दर्ज करना और मरी उनको लेके जाना, ये तो जाहिर है कि एक अगवा की वारदात है। इसी वजह से तो मैं कहता हूं कि हैरान हूं कि चीफ जस्टिस साहब किस तरह से इन तमाम मामलात से नजर हटा सकते हैं या इन तमाम मामलात पर आंखें बंद कर सकते हैं। पूरे पाकिस्तान का मीडिया इस वक्त सोशल मीडिया पर, जाहिर है आपका जो मेन स्ट्रीम मीडिया है वो तो इस वक्त पूरी तरह से मफलूज हो चुका है, लेकिन मेन स्ट्रीम मीडिया के जो सहाफ़ी जो कि ट्विटर इस्तेमाल करते हैं, जो दीगर सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म्स इस्तेमाल करते हैं, वो ये कह रहे हैं कि बदतरीन जो मार्शल लॉज होते हैं उनमें भी जो मुकदमात बनाए जाते हैं तो कुछ ना कुछ उसका कोई जवाब फराम कर दिया जाता है। लेकिन शेख रशीद का जो मुकदमा था और फवाद चौधरी का जो मुकदमा था, इस पर इस हुकूमत ने अपने मुंह पर ऐसी सियासी कालक मली है कि यह सियासी कालक कभी भी इनके चेहरों से नहीं उतरेगी। उसकी वजह यह है कि इन्होंने इमरान खान साहब और इमरान खान साहब की कैबिनेट का पूरा रिकॉर्ड छान मारा। जनाब बाजवा ने 9 माह में एक एक फाइल जो है अपनी एस्टैब्लिशमेंट के जरिए इमरान खान साहब से जुड़ी छान मारी, इमरान खान साहब की पूरी कैबिनेट की फाइल छान मारी। तो इनको पता यह चला कि यहां पर तो माली स्कैम कोई भी नहीं है, कोई माली स्कैम हम बढ़ा चढ़ाकर भी इसको पेश कर दें तो इमरान खान साहब के खिलाफ नहीं है। तो अब इस तरह करें कि बयानात देने पर इनको गिरफ्तार करें। इमरान खान साहब ने जज ज़ेबा साहिबा के मुतल्लिक एक बेजरर सा बयान दिया कि हम इनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई करेंगे, तो दहशतगर्दी का मुकदमा दर्ज करवा दिया इमरान खान साहब पर। फवाद चौधरी पर तौहीन इलेक्शन कमीशन पर बगावत का मुकदमा दर्ज करवा दिया। शानदाना गुलजार पर टीवी प्रोग्राम में बात करने पर गद्दारी और बगावत का मुकदमा दर्ज हो गया। आजम सवाती पर एक ट्वीट करने पर बगावत का और गद्दारी का मुकदमा दर्ज हो गया। तो हाशमी साहब, अब आप देख लें कि ये कितना बड़ा एक एतराफ़े जुर्म और एतराफ़े शिकस्त है इस इंपोर्टेड हुकूमत का कि हम इमरान खान साहब को माली करप्शन के स्कैंडल पर और उनके साथियों को माली करप्शन पर नहीं पकड़ सकते, इसलिए हम उनके जो सियासी बयानात हैं इनके ऊपर इनको गिरफ्तार करेंगे। अब इसमें जो राना सनाउल्लाह का एक स्टेटमेंट मेरी नज़र से गुजरा कि मैं इमरान खान को उस सेल में रखूंगा जहां मुझे रखा गया था। तो राना सनाउल्लाह आपको मॉडल टाउन के कत्ले आम का जिम्मेदार ठहराया गया था, अदालतों ने आपको कातिल करार दिया था और आपकी पार्टी के चौधरी शेर अली ने यह कहा था, आबिद शेर अली के वालिद, कि आपने 12 कत्ल किए। आपको गिरफ्तार किया था एएनएफ ने, जो फौज का झैली इदारा है। इमरान खान साहब ने क्या किया है? को माली करप्शन का उनके ऊपर इल्जाम है। इमरान खान साहब ने आपकी तरह मॉडल टाउन में कत्ले आम किया है। इमरान खान साहब ने 12 कत्ल किए हैं, जिस तरह से चौधरी शेर अली ने यह बताया कि आपने 12 कत्ल किए हुए।
تو اگر آپ اس طرح کی باتیں کر رہے ہیں تو کیا وہ 80% عوام جو عمران خان صاحب کے ساتھ کھڑے ہیں ان میں غم و غصہ پیدا نہیں ہوتا؟ اس پر تو رانا ثناء اللہ کو سب سے پہلے گرفتار ہو جانا چاہیے تھا اگر بیانات پر گرفتار کرنا ہے۔ مریم نواز نے کہا عمران خان کو اٹھا کر باہر پھینک دے، مریم نواز کو بھی گرفتار ہونا چاہیے تھا۔ تو ہاشمی صاحب، جتنا آپ یہ کہہ لیں کہ اس وقت اس امپورٹڈ حکومت نے اپنے چہرے پر اپنے منہ پر سیاسی کالک ملی ہے، اس کی کوئی نظیر نہیں ملتی۔ لیکن ہاشمی صاحب کتنی دیر یہ ہوگا؟ اعظم سواتی تقریباً 2 مہینے کی صحبتیں کاٹنے کے بعد واپس آ گئے، دوبارہ سے انہوں نے وہی سٹینس اپنا لیا۔ شہباز گل واپس آ گئے، فواد چودھری واپس آ گئے، شیخ رشید بھی واپس آ جائیں گے۔ بے شک عدالتیں جو ہیں اس وقت مفلوج ہیں، لیکن ایک وقت ایسا آتا ہے کہ عدالت کے پاس کوئی جواز نہیں رہتا، وہ بھی ہاتھ جوڑ دیتی ہیں کہ ہم اب اور کتنے حد تک جا کے آپ کو فیسیلیٹیٹ کریں، اب ہم ضمانت دینے پر مجبور ہیں۔ تو شیخ رشید بھی واپس آ جائیں گے، تو شیخ رشید بھی فواد چودھری کی طرح ایک ہیرو بن جائیں گے، بلکہ وہ ایک ہیرو بن چکے ہیں۔ اور اب آپ دیکھیں گے کہ جو ضمنی الیکشن ہے اس میں شیخ رشید جنہوں نے اب جیل میں بیٹھ کر کاغذات نامزدگی پر دستخط کیے ہیں، وہ کتنی اوور ویلمنگ میجورٹی سے یہ الیکشن بھی جیت جائیں گے۔ اچھا راج صاحب، لاہور ہائی کورٹ نے بلاخر ایک فیصلہ دیا ہے، اور یہ میں نے اس لیے لفظ استعمال کیا کہ بلاخر، کیونکہ اب کچھ ریلیف نظر آ رہا ہے پاکستان تحریک انصاف کے لیے۔ ہائی کورٹ نے پاکستان تحریک انصاف کے 43 اراکین قومی اسمبلی کو ڈی نوٹیفائی کرنے کا الیکشن کمیشن کا جو فیصلہ تھا، جو حکم تھا، اسے معطل کر دیا ہے۔ پی ٹی آئی کے جو بیرسٹر علی ظفر ہیں، انہوں نے جو عدالت میں آج دلائل دیے، اور پھر وہ یہ بھی کہتے ہیں کہ الیکشن کمیشن نے جو آئینی تقاضے ہیں وہ پورے نہیں کیے، قانونی تقاضے پورے نہیں کیے گئے۔ جسٹس شاہد کریم سن رہے تھے یہ کیس، تو اس پر انہوں نے علی ظفر صاحب سے استفسار کیا کہ کن قانونی تقاضوں کا آپ ذکر کر رہے ہیں۔ بیرسٹر علی ظفر نے کہا کہ اسپیکر نے استعفے منظور کرنے سے قبل آئین کے تحت انکوائری نہیں کی، اراکین اسمبلی کو اپنے پاس بلاتے، ان سے پوچھتے، لیکن کوئی بھی رکن قومی اسمبلی اسپیکر کے سامنے پیش نہیں ہوا، اور بغیر پیش ہوئے ہی ان کے استعفے قبول کر لیے گئے ہیں۔ راج صاحب، عدالت نے 43 کو ڈی نوٹیفائی کرنے کا ایک تو حکم بھی معطل کر دیا ہے، اور پھر ضمنی انتخابات بھی تا حکم ثانی جو ہے ان پر روک دیا ہے۔ اب آپ کو لگتا ہے راج صاحب کہ یہ عدالتیں آہستہ آہستہ جو آئین اور قانون کے خلاف فیصلے ہیں obviously اب سٹینڈ لے رہے ہیں، یا ابھی بھی میرا خیال ہے کہ آپ کو لگتا ہے کہ ابھی بھی بہت دیر ہے، اور عدالتوں سے جو تاریخوں کی بات کی جا رہی ہے یا عدالتی ریلیف کی بات کی جا رہی ہے وہ نظر نہیں آ رہا ہوتا ہوا؟ لیکن یہ جو فیصلہ آج آیا ہے 43 جو لوگوں کو اراکین قومی اسمبلی کو ڈی نوٹیفائی کرنے کا، یہ پی ٹی آئی کی جیت ہے، یا پھر ابھی بھی بہت ساری چیزیں پی ڈی ایم کے پاس موجود ہیں جنہیں وہ استعمال کر سکتے ہیں؟ چونکہ میں سن رہا تھا راجہ ریاض کو، تو انہوں نے کہا کہ جناب ابھی تو ان تمام لوگوں کو الیکشن کمیشن کے سامنے پیش ہونا ہے، الیکشن کمیشن کے سامنے پیش ہوں گے، پھر اسپیکر کے پاس آئیں گے، تو معاملہ بہت دور ابھی پی ڈی ایم والے سمجھ رہے ہیں کہ دیر لگے گی۔ ہاشمی صاحب، اس کی اصل خبر تو یہ ہے کہ شہباز شریف یہ چاہتے ہیں کہ راجہ ریاض، جن کو نام نہاد اپوزیشن لیڈر بنایا ہوا ہے، ان کے ساتھ ملی بھگت کر کے میں اپنی مرضی کا وزیر اعظم لے آؤں، کیونکہ آئین کے تحت پرائم منسٹر نے اور اپوزیشن لیڈر نے مشاورت کرنی ہوتی ہے نگران وزیر اعظم کے نام پر۔ تو ان کا خیال یہ تھا کہ راجہ ریاض کو جو ہم نے اپوزیشن لیڈر بنایا، جنہوں نے کیمروں کے سامنے یہ کہا کہ میں نے اگلا الیکشن نون لیگ کے ٹکٹ پر لڑنا ہے، اس پر بھی خیر عدالتیں خاموش ہی رہیں۔ تو اب یہ جو 43 ارکان قومی اسمبلی کو ڈی نوٹیفائی کرنے کا حکم نامہ الیکشن کمیشن کا معطل ہوا ہے، تو اگر یہ فیصلہ سسٹین کرتا ہے اور اسلام آباد ہائی کورٹ، لاہور ہائی کورٹ اگر اس فیصلے پر کوئی دباؤ نہیں لیتی اور یہ فیصلہ اسی طرح سسٹین کرتا ہے، تو اس کا مطلب یہ ہوگا کہ پھر پی ٹی آئی اپنا اپوزیشن لیڈر بنا دے گی۔ پھر پی ٹی آئی کا اپوزیشن لیڈر اس امپورٹڈ حکومت کو چاروں ناچار نامزد کرنا پڑے گا۔ لیکن ویسے پاکستان میں جو حالات ہیں
ہو سکتا ہے کہ وہ یہ کہیں کہ ہم نئی اپوزیشن لیڈر نامزد کر رہے، آپ نے جس عدالت میں چلے جانا ہے آپ جا کے دیکھ لیں، عدالت سے فیصلہ ہمارے حق میں آئے گا۔ لیکن بہرحال میرٹ کے اوپر پی ٹی آئی کو اپنا اپوزیشن لیڈر ملنا چاہیے، اور ظاہر ہے کہ پھر پی ٹی آئی کا اپوزیشن لیڈر آئے گا تو شہباز شریف کو پھر اس پی ٹی آئی کے اپوزیشن لیڈر کے ساتھ مشاورت کرنی پڑے گی نگران وزیر اعظم کے نام پر۔ اب اس کے باوجود یہ کوئی گارنٹی نہیں ہے کہ کوئی ایسا نام آئے گا نگران وزیر اعظم کے لیے جو کہ شہباز شریف کے لیے بھی قابل قبول ہوگا اور پی ٹی آئی کے لیے بھی قابل قبول ہوگا، کیونکہ اگر ان میں اتفاق رائے نہ ہوا تو پھر یہ معاملہ کمیٹی میں جائے گا، کمیٹی سے ہوتا ہوا یہ معاملہ الیکشن کمیشن کے پاس چلا جائے گا، اور الیکشن کمیشن نے پھر جو فیصلہ کرنا ہے وہ ظاہر ہے کہ پی ڈی ایم کے حق میں کرنا ہے۔ لیکن کم سے کم پی ٹی آئی کے پاس ایک آپشن ضرور آ جائے گا کہ وہ شہباز شریف کو فوری طور پر اپنی مرضی کا نگران وزیر اعظم لانے سے کچھ ٹائم کے لیے روک سکیں یا اس کے اوپر کچھ مزاحمت کر سکیں۔ تو اصل تکلیف جو ہے وہ اس وقت شہباز شریف کو، راجہ ریاض کو اس قسم کی ہے، کیونکہ یہ جو 20-22 منحرف ارکان ہیں ان کی بنیاد پر راجہ ریاض کو انہوں نے اپوزیشن لیڈر بنایا ہوا ہے، اپوزیشن لیڈر کی امراءات بھی دی ہوئی ہیں، اور پھر آپ یہ دیکھ لیں کہ معاونین خصوصی کا جو ایک نیا ٹائٹینک آج تیار ہوا ہے، جو اتنے معاونین خصوصی انہوں نے شامل کر لیے ہیں مزید، یعنی ایک طرف یہ بھیک مانگ رہے ہیں پوری دنیا سے، اور دوسری جانب یہ اسپیشل ایڈوائزر کیبنٹ میں شامل کر رہے ہیں، اور تمام پرچ کے ساتھ، مراعات کے ساتھ۔ ایسا نہیں ہے کہ ان کو کوئی معاوضہ نہیں ملے گا۔ ایک طرف یہ کہہ رہے ہیں کہ پوری دنیا ہماری مدد کرے، ہمارا ملک دیوالیہ ہو گیا ہماری نااہلی کی وجہ سے، ہماری نالائکی کی وجہ سے، اور دوسری جانب جہازی سائز کی انہوں نے کابینہ بنا لیا ہے۔ تو ہاشمی صاحب، یہ وہ سچویشن ہے جو پاکستان کو سری لنکا کے حالات کی جانب عملی طور پر لے گئی ہے۔ عمران خان صاحب اگر ایک ذمہ دار لیڈر ہونے کا ثبوت نہ دیتے، اور عمران خان صاحب اگر اپنے اقتدار کے لیے کوئی جلد بازی کرتے، تو صرف ایک کال کی دوری پر تھے یہ سری لنکا کے حالات، صرف ایک کال کی دوری پر عمران خان صاحب ایک کال دے دیتے۔ لوگ اتنے پرجوش ہیں کہ جناب باجوہ نے جو مارشل لا لگایا تھا، جو کہ عمران خان صاحب کی حکومت گرانے کے بعد لگایا گیا تھا آخری 9 ماہ میں، اس میں بدترین دباؤ کے باوجود عمران خان صاحب کا ساتھ دینے سے لوگ پیچھے نہیں ہٹے۔ تو عمران خان صاحب کی ایک کال پر اتنے لوگوں نے ملک کے ہر شہر میں ایک تحریر اسکوائر آباد کر دینا تھا کہ پھر آپ کی کوئی پولیس، کوئی فوج، کوئی سیکیورٹی ادارہ اس تحریک کو نہیں روک سکتا تھا۔ لیکن عمران خان صاحب نے اب تک ایک قومی لیڈر اور ایک ذمہ دار لیڈر ہونے کا ثبوت دیا ہے، لیکن کب تک آخر عمران خان صاحب یہ ذمہ داری اکیلے یک طرفہ نبھاتے رہیں گے؟ کیونکہ یہ جو ذمہ داری ہے یہ دو طرفہ ہے، یہ اداروں پر بھی عائد ہوتی ہے، سپریم کورٹ پر بھی، ہمارے جی ایچ کیو پر بھی۔ شہباز شریف سے تو کسی قسم کی امید نہیں ہے، لیکن صرف عمران خان صاحب کی ذمہ داری نہیں ہے کہ اس ملک کی اندر کوئی انتشار پھیلانے سے روکنے کے لیے وہ ہر جگہ پہ کمپرومائز کرتے جائیں۔ بہت شکریہ ایسا ویڈیوز، آج کا ہمارا شو تھا، اپنے کمنٹ سے ضرور بھیجیے گا، چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولے۔ مجھے اور ابراہیم راج صاحب کو اجازت دیجیے، اللہ نگہبان۔ اللہ نے